मोहतरम सामीन, पिछले चंद जुमों से हम तौहीद की अक़साम के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तौहीद रुबूबियत और उलूहियत की डिटेल पिछले चंद जुमों में आपके सामने रखी गई है। आज एक बड़े ही हसास और नाजुक मसला है जो तौहीद या तौहीद अस्मा व सिफात के नाम से जिसको हम और आप जानते हैं। ये कोई एक जुमे में समझ में आने वाली बात नहीं है। मैं इब्तिदा ही में आपको कह दूं ताकि हमारा जहन बन जाए कि दो तरीके से जहन बना ले। एक, ये तौहीद का सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, यानी चाहे रुबूबियत हो, उलूहियत हो या अस्मा व सिफात हो, और खुसूसन अस्मा व सिफात की अगर बात की जाए तो उसके अंदर बहुत ज्यादा गहराई है। तो इसका सीखना हम पे क्या है, बहुत जरूरी है। और ये जुमों के अंदर हम बैठ के सिर्फ सुन ले और चले जाए तो नहीं सीख सकते। इसके लिए खुसूसन जो क्लासेस स्टार्ट की गई है उसका एहतमाम अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह उससे हम बहुत इस्तेफादा कर सकते हैं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज, अस्मा व सिफात का सीखना इसलिए भी जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबुल्लाह के अंदर इसका तज़किरा मुख्तलिनी बेशतर आयतों के अंदर किया है। कहीं अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ही रब है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जहान वालों का रब है। तो रब के अंदर, रब जो है नाम है अल्लाह का, अस्मा है, और उस रब के अंदर सिफात भी मौजूद है। इसी तरीके से रहीम रहमान हम पढ़ते हैं, रहमान रहीम। मालिक हम पढ़ते हैं, या अलीम हम पढ़ते हैं, अजीम हम पढ़ते हैं, हम गफूर पढ़ते हैं, हम तहार पढ़ते हैं। तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा है जिनके अंदर उसकी सिफात छुपी हुई है। और सिफात अपने अंदर क्या है, कामिल है। इंसान की सिफत नाकिस होती है, उसकी सिफात के अंदर नुक्स होता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हुआ चलूं, पहले हम इस आयत करीमा का मुख्तसर सा तर्जुमा सुनते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेहतरीन नाम है। कैसे नाम है? उसके जितने नाम है वो कैसे है? हुस्ना है। हुस्ना कैसे कहेंगे? यानी ऐसे अस्मा, ऐसे नाम जो कामिल हो और किसी किस्म का नुक्स उसके अंदर ना पाया जाता हो, किसी कुछ किस्म का नुक्स उसमें ना पाया जाता हो। जिस अस्मा या सिफात का अल्लाह ने अपने आप अपने 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 लिए उसको साबित किया है उसका मानना, और जिसकी नफी की है उसके अंदर भी कमाल का तलाश करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है। दोनों की मिसाल इंशाअल्लाह मैं दूंगा आपको। देखिए, मैंने कहा कि बहुत गौर से आपको सुनना पड़ेगा, तब जाके कुछ बातें समझ में आएगी। पूरी तौहीद तो हम नहीं समझ सकते अस्मा व सिफात की यहाँ एक जुमे में। उसके चंद कवाइद हम देखेंगे कि वो कौन से कायदे हैं जो कुरान और हदीस से हमको मिलते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफात के सिलसिले में हमारा अकीदा और हमारी जबान किस अंदाज से होनी चाहिए। क्योंकि जबान से हम कुछ भी निकालते हैं। अल्लाह के सिलसिले में बाज लोग लाइल्मी में अपनी जबान से कोई अल्फाज निकाल देते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि कितना बड़ा खतरनाक गुनाह हो सकता है। चुनांचे सुने, अल्लाह ने कहा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बेहतरीन नाम है, फदऊहु बिहा, उसको उसी से पुकारो, उसको उसी से पुकारो। एक मतलब ये हुआ। दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह के बेहतरीन नाम है, उसके उस नामों के जरिए उससे दुआ करो। दोनों मतलब अहले इल्म ने बयान किए। एक, फदऊहु बिहा, यानी उसको उसके उसी नामों से पुकारो, यानी अल्लाह ने जो नाम अपने बयान किए, जैसे अल्लाह ने कहा मालिक, तो मालिक कहे, ये हमारा मालिक। अल्लाह ने अपने लिए नाम अल्लाह का इस्तेमाल किया, रब का इस्तेमाल किया, रहीम का इस्तेमाल किया, रहमान का इस्तेमाल किया है, तो अल्लाह के लिए वही नाम इस्तेमाल किया जाए जो अल्लाह ने अपने लिए बयान किए। हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत से वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किए। मिसाल के तौर पे खुदा बहुत आम है मुसलमानों में, खुदा का वर्ड अगर आप देखें तो खुदा नाम से कोई अस्मा मौजूद नहीं है कुरान हदीस के अंदर। अल्लाह का नाम नहीं है खुदा।
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ترجمہ ہے خدا. تو اس بات کو سمجھ لیں کہ پوری کائنات، آسمان و زمین اور پوری مخلوقات اگر اللہ کے اس نام اللہ کا ترجمہ اور خلاصہ کرنے بیٹھے تو نہیں کر سکتے. اتنا عظیم نام ہے جس کو اللہ نے اپنا ذاتی نام بنایا ہے. یہ اپنا اللہ کا ذاتی نام ہے. کسی بندے کا، کسی مخلوق کا نام اب اللہ نہیں دیکھیں گے. عبداللہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، لیکن اللہ کا جو ذاتی نام ہے یہ کسی مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. یہ کسی مخلوق کا خاص نام نہیں ہے. یہ اللہ کا نام، اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا خاص نام ہے. چنانچہ اس کا ترجمہ تو ہم نہیں کر سکتے. یہ تو سن لیا. تو یہ کہنا کہ خدا اللہ کا ترجمہ ہے یہ بالکل غلط بات ہے. کئی قرآن حدیث میں اللہ نے اس کے رسول نے نہیں بیان کیا کہ خدا کا ورڈ اللہ کے لیے استعمال کیا جائے. تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ استعمال کرتے، مناسب نہیں. دوسرا، غیر مسلموں سے بات کرتے ہوئے ہمارے بعض بھائی ایشور کہہ دیتے ہیں، ایشور یا گاڈ یا بھگوان یا اس قسم کے دوسرے نام. ان کو سمجھانے کے لیے اگرچہ آپ بول رہے ہیں لیکن ایسا بولنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ رب العالمین ہے. اب آپ ان کو سمجھانے کے لیے کیا کہیں؟ آپ کہیں اوپر والا. مالک کہے کہ آپ کا ہمارا مالک ہم سے یہ کہتا ہے. اس طریقے سے آپ بات رکھ سکتے ہیں. یا کچھ نہیں، آپ اللہ ہی کہیے، آپ اللہ ہی کہیے. کیا حرج ہے؟ آپ بتائیے ان کو کہ میں جس ذات کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں اس کا نام اللہ ہے. اس کا جو خاص نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے لیے بہترین نام ہے. دیکھیے اللہ نے یہاں پہ بھی اپنے نام کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد سنیں تو حسنہ کا مطلب سمجھ آیا کہ ایسے نام جو کامل ہے. اب کامل کیسے ہوں گے؟ ایک مثال سنتے ہوئے ہم چلتے. جیسے اللہ نے اپنے لیے صفت حیات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ زندہ ہے، حی ہے. زندہ ہم بھی ہے، زندہ ہم بھی ہے، اللہ بھی زندہ ہے. کیا دونوں کی صفت ایک سمان ہے؟ ہمارا زندہ اس کے اندر نقص موجود ہے. اللہ کے زندہ ہونے میں کامل صفت کمال موجود ہے. کیسے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہم زندہ ہیں، ایک وقت سے پہلے ہم دنیا میں موجود نہیں تھے. کسی کی پیدائش، ڈیٹ آف برتھ ہوں گے نا، پیدائش کی تاریخ ہوگی، اس پیدائش کی ڈیٹ سے پہلے آپ اس دنیا میں موجود نہیں تھے. اور ایک وقت آئے گا جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے. تو ہماری حیات کیا ہے؟ حیات کاملہ نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی حیات کیسی حیات ہے؟ هو الاول والآخر. وہی اول ہے، وہی آخر ہے. اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے. اس کو کبھی وفات نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. ہمیشہ. لوگ پوچھتے یہ کیسے پاسبل ہے؟ پوچھنے والے تو خصوصاً نان مسلمس ہوتے ہیں. ایک ذہن میں بات آتی ہے، شیطان ڈالتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، آدم کو اللہ نے پیدا کیا، نعوذ باللہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس بات کو سمجھ لے کہ سب سے پہلی چیز یہاں یہ سمجھ لے کہ ٹائم کو کس نے پیدا کیا، وقت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. جب وقت کو اللہ نے پیدا کیا تو وقت کا اثر کیا اللہ پہ ہو سکتا ہے؟ تو وقت کے اندر اللہ نہیں ہے، وقت کے اندر مخلوقات ہیں. ہم وقت کے حساب سے سوچ رہے ہیں، ہم ٹائم کے حساب سے سوچ رہے ہیں. اس لیے ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر آدم کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ چونکہ اللہ رب العالمین خود وقت کا خالق ہے. اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کا خالق ہے، اور وقت خود ایک مخلوق ہے. ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا. چنانچہ سنیں اس کے بعد کہا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اب ان لوگوں سے دور ہو جاؤ، ان لوگوں سے بچ جاؤ جو اللہ کے ناموں کے اندر الحاد کرتے. الحاد کسے کہتے؟ الحاد کے کئی معنی. الحاد کی ایک لمبی تفصیل ہے، میں مختصراً 2-3 چیزیں کر دوں آپ کے سامنے. ایک تو یہی ہے کہ اللہ کا جو نام نہیں اس کی طرف منسوب کرنا. جیسے ابھی میں نے مثالیں دی آپ کو، گاڈ کہہ دینا یا کوئی دوسرا نام اللہ کی طرف منسوب کر دینا، یہ جائز نہیں، یہ الحاد ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام کے جو معنی ہیں اس معنی کے اندر تعویلات کر دینا، اس کے اندر تبدیلات کر دینا.
اب اس کی مثالیں آگے انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گی. یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں. اب دیکھیں سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے, سب سے پہلا اصول جو اللہ کے ناموں کے سلسلے میں ہے وہ یہی ہے, اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں, کہ اللہ رب العالمین کے تمام نام کیسے ہیں؟ حسنی ہے. کیسے ہیں؟ حسنی. اور ہر نام کے ساتھ اس کی صفت جڑی ہوئی ہے. کوئی نام بنا صفت کے نہیں ہے. رحیم رحم کرنے والا, رحیم رحم کرنے والا, غفور معاف کرنے والا. تو صرف یہ نام نہیں ہے, یہ اللہ کی صفت بھی ہے, یہ اللہ کی صفت بھی ہے. چنانچہ کہا کہ اللہ رب العالمین کے بہترین نام ہے. چنانچہ سب سے پہلا قاعدہ معلوم پڑا کہ اللہ کے نام کیا ہے؟ حسنی ہے. اس کے بعد دوسری چیز, اللہ رب العالمین کی طرف کیا کوئی نام ہم منسوب کر سکتے اپنی طرف سے جس کو اللہ نے یا اس کے رسول نے نہیں بیان کیا ہے؟ آپ دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں ایک بڑی جامع بات بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں من الایمان باللہ, اللہ کے اوپر ایمان لانے کے اندر یہ بات داخل ہے. کون سی بات؟ کہتے ہیں الایمان بما وصف به نفسه, اللہ نے جس چیز کی صفت اپنے طرف نسبت دی ہے, یعنی خود اللہ نے اپنی کوئی صفت بیان کی, اپنا نام اور اپنی صفت بیان کی ہے, اسی کو ماننا ہے جس کو اللہ نے خود بیان کیا ہو. کہتے ہیں بما وصف به نفسه فی کتابہ, اپنی کتاب کے اندر, وبما وصف به رسولہ, اور ان کے رسول یعنی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح کے اندر اگر کوئی صفت کوئی نام اللہ کا بیان کیا ہے تو اس کے اوپر ایمان رکھنا, اس کو ماننا. معلوم پڑا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کہاں سے ملیں گے؟ کہاں سے ملیں گے؟ قرآن سے یا حدیث سے. اس کے علاوہ کوئی تیسری جگہ نہیں ہے جہاں سے اللہ کے اسماء و صفات ملیں گے. اس کے علاوہ کوئی تیسری جگہ نہیں ہے جہاں سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات ملیں گے. چنانچہ یہ قول اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے لیے, اللہ رب العالمین کی صفات کو پہچاننے کے لیے یا تو قرآن مجید کے اندر جھانکنا پڑے گا یا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا. چنانچہ یہ صرف قول نہیں ہے, اس کے اوپر دلیل بھی موجود ہے. کوئی کہے کہ یہ تو امام ابن تیمیہ کا قول ہے, تو کہہ سکتا ہے نا بھائی یہ تو امام ابن تیمیہ کا قول ہے. جب ہم امام کا قول بیان کرتے تھے تم رد کر دیتے ہو, اب تم قول بیان کر رہے ہو, یہ بات آ سکتی ہے. چنانچہ یہ قول نہیں ہے, اس قول کے اوپر دلائل موجود ہے. سنیں دلیل. پہلی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا, کہا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. لوگوں بنا علم کے اپنی زبان مت کھولو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے, خصوصاً جب بات اللہ کی ہو تو بالکل نہ کھولو. ہاں ہمارے یہاں یہ چیز ہے نا کہ کہیں سے بھی ہم کچھ بھی سن کے آتے ہیں اور لوگوں میں بیان کرنا چالو کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے, بڑا المیہ ہے آج کا. چنانچہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لوگوں بغیر علم کے کچھ بھی لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. اب کچھ بھی کا مطلب سب سے پہلے کون آئے گا اس میں سب سے پہلے اللہ کی ذات آئے گی, کہ اللہ کی ذات کے سلسلے میں اپنی زبان کھولو اور علم کے ساتھ کھولو, ورنہ خاموش ہو مت کھولو. اگر کھولو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا. تم جو سنتے ہو, جو بولتے ہو, تمہارے دلوں کے اندر جو معاملات ہے, ہر ایک کے سلسلے میں اللہ سوال کرے گا, ہر ایک کے سلسلے. تو اگر کل اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کو جواب دینا پڑ جائے تو ہم کیا, ہماری حالت کیا ہوگی؟ چنانچہ اللہ نے کہا کہ تم سے سوال کیا جائے گا, تم مسئول ہوں گے اس بات کہ تم نے اللہ کے سلسلے میں یہ بات کہی تھی, تو اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس, کس بنیاد پہ تم نے کہی ہے؟ اللہ نے تو یہ بیان کیا, تم نے اس کی تعویل کس بنیاد پہ کی؟ تم نہیں کر سکتے. چنانچہ معلوم پڑا کہ تیسرا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جب ہم کوئی بات کہے تو علم کے ساتھ کہے, بغیر علم کے نہ کہے. دیکھیں ایک اور دلیل میں آپ کو دیتا چلتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بغیر علم کے اللہ کے سلسلے میں کوئی بات کہنا
کتنا خطرناک ہے، اس کو اندازہ لگائے کہ کس کا معاملہ ہے. یہ شیطانی معاملہ ہے، یہ شیطان کا حکم ہے. شیطان اس طرح بہکاتا ہے ہم کو. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ نے کہا یہ شیطان کیا کرتا ہے، انما یأمرکم، یہ تمہیں حکم دیتا ہے. حکم دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ تمہارے ذہن و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، تمہیں دعوت دیتا ہے آؤ ادھر. کس چیز کی؟ نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، زکات دینے کی. شیطان کس کی دعوت دیتا ہے؟ گناہوں کی. یأمرکم بالسوء، گناہوں کے کاموں کا تمہیں حکم دیتا ہے. والفحشاء، بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے. دیکھیں دونوں کیسے کام ہیں، ایک گناہ ہے ایک بے حیائی ہے. دونوں معاشرے کے اندر گندگی ہے. چنانچہ کہا یأمرکم بالسوء والفحشاء، اور تیسرا حکم تمہیں کیا دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ، اور یہ کہ تم اپنی زبانوں سے کہو اللہ کے سلسلے میں، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کا تمہیں معلومات نہیں ہے. اللہ کے سلسلے میں اپنی زبانوں سے ایسی باتیں نکالو جو تمہیں معلوم نہیں ہے. تو معلوم پڑا کہ اللہ کے سلسلے میں جب کوئی بات بولنی ہو تو علم کے ساتھ بولے، ورنہ خاموش رہے، ورنہ خاموش رہے، ورنہ یہ زبان پکڑی جائے گی، اس کا سوال ہوگا آخرت میں. چنانچہ معلوم پڑا، چوتھا قاعدہ کیا معلوم پڑا کہ اگر بغیر علم کے ہم اللہ کے سلسلے میں کوئی بات بولیں گے تو ہم شیطان کی اتباع کر رہے ہیں، ہم شیطان کی پیروی کے اندر مبتلا ہو چکے. چنانچہ چار چیزیں. پہلی چیز، اللہ کے تمام نام کیسے ہیں؟ حسنی ہے. اللہ کے تمام نام حسنی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے اندر اضافہ نہیں ہوگا، انہی ناموں کو بیان کیا جائے گا جس کو اللہ نے یا اس کے رسول نے بیان کیا ہو. جیسے ہمارے یہاں 99 نیمز مانے جاتے ہیں، اور وہ ثابت بھی ہے، اللہ یہ کہ کچھ نام مختلف ہے جو معاشرے میں چلتے ہیں، اس کے علاوہ اوتھنٹک حدیث سے ثابت ہے نام. لیکن صرف 99 نہیں ہے، یہ بھی ایک اصول ہے، یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ اللہ کے صرف 99 نیم نہیں ہے. قرآن و حدیث کے اندر 99 موجود ہے، یعنی ہمیں بتایا گیا ہے جو وہ 99، ورنہ اللہ رب العالمین کے اتنے نام ہیں کہ کسی کو نہیں معلوم. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کبریٰ کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے دل کے اندر القاء کرے گا. کون کرے گا القاء؟ اللہ. اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء کرے گا، نبی کے دل میں بات ڈالے گا، نبی کے دل میں اپنی وہ اسماء وہ صفات ڈالے گا جس کو کبھی کسی کانوں نے سنا نہیں ہوا. ایسی ایسی صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے اللہ کی، اور ان صفات کے ذریعے اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، گزارش کریں گے کہ اللہ مجھے شفاعت کرنے کی تو اجازت دے دے. پھر اجازت دی جائے گی، پھر بتایا جائے گا کہ اس شخص کے سلسلے میں شفاعت کیجئے، ہم آپ کی شفاعت قبول کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس شفاعت کے اندر شامل فرمائے، آمین. چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ صرف 99 نیمز نہیں ہے، بلکہ 99 نیمز ہم کو بتائے گئے، ہمیں وہ جو معلوم ہے وہ ہمیں جو بتائے گئے. اور اوتھنٹیکیشن کے ساتھ آپ دیکھیں یہاں پہ شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب کا وہ وہاں پہ 99 نیمز کا یعنی بینر لگا ہوا ہے، اس پہ جا کے دیکھیں پوری دلائل کے ساتھ انہوں نے 99 اوتھنٹک نیم ذکر کیے. بہت سے ایسے نام ہیں جو اللہ کی طرف منسوب کر دیے گئے لیکن وہ اللہ کا نام نہیں ہے، بچے کٹا لگا کے گھوم رہے، یا یوٹیوب پہ سن کے لوگوں نے یاد کر لیے. ہاں اسماء الحسنی وہ ہے، میکزیمم وہی ہے، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو ہمارے یہاں بولے جاتے وہ اللہ کے نام نہیں ہے. وہ اللہ رب العالمین کے ناموں کی صحیح جو یعنی الفاظ صحیح جو تلفظ ہے انہوں نے ذکر کیا اس میں. اس کو جا کے آپ پڑھے، اس کا مطالعہ کریں یا فوٹو کھینچ کے لے جائے جا کے پڑھے. دیکھیں آگے سنیں. تو معلوم کیا پڑا کہ بغیر علم کے اگر ہم اللہ کے سلسلے میں کوئی بات کہیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ شیطان کی پیروی ہوگی، شیطان کی پیروی ہوگی. اب آگے چلے. چھٹا اصول، پانچواں اصول، پانچواں قاعدہ. چار چیزیں ذہن میں رکھیں اللہ کے ناموں کے سلسلے میں، یعنی اللہ کے نام اسماء و صفات کے سلسلے میں. چار چیزیں. اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور بیان کر دوں میں. ان چار چیزوں کو جو ابھی ہم آگے سنیں گے انشاءاللہ، اس کو سننے سے پہلے ایک بات سمجھیں.
اس کے ساتھ توحید کی جڑی ہوئی ہے. توحید اسماء و صفات ہم سن رہے ہیں نا. توحید اسماء و صفات کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ اللہ کو اس کے نام میں اور اس کی صفات میں اکیلا اور یکتا جاننا اور ماننا. توحید کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کو جیسے ہم توحید الوہیت اور ربوبیت میں پڑھتے ہوئے آئے، پیچھے دیکھتے ہوئے آئے، سنتے ہوئے آئے خطبے میں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے اندر، اللہ کے ناموں میں، اللہ رب العالمین کی صفات میں اس کو اکیلا اور یکتا جاننا. اب دیکھیں مثال کے طور پہ اللہ نے ہم کو کان دیے، اسے ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں، ہے نا؟ الحمدللہ سننے کی صلاحیت دی اللہ نے. اللہ، ہم بھی سمیع ہوئے، سننے والے، ہم سننے والے ہوئے، اللہ بھی سننے والا ہے، سمیع ہے. ہم بصیر ہے، دیکھنے والے، اللہ بھی دیکھنے والا ہے، بصیر ہے نا؟ لیکن کیا ہماری سماعت، ہماری بصارت اللہ کی سماعت اور اللہ کی بصارت یکساں ہے؟ یکساں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مخلوقات کو بھی بعض ایسی صفات دی ہے لیکن وہ ناقص ہے، وہ ناقص ہے. ہماری محدود لمیٹیشن ہے. یا ہم مائک سے بول رہے ہیں تو وہاں تک آواز جا رہی ہے، بنا مائک کے پتہ نہیں وہاں تک بات سمجھ میں آئے نہ آئے. یا اس دیوار کے، اس مسجد کے باہر جو لوگ کھڑے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ یہاں کیا بولا جا رہا ہے، وہاں کیا بولا جا رہا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے. تو ہماری لمیٹیشن ہے. دو لوگ ایک ساتھ فون پہ ایک ساتھ بولنے لگے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہم کو. کوئی دوسری لینگویج کا بندہ آگے بات کر لے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، ہے نا؟ یہی ہم جانتے ہیں انڈیا کے اندر ہر 100 کلومیٹر پہ لینگویج بدل جاتی ہے، ہر 100 کلومیٹر پہ لینگویج چینج ہو جاتی ہے. اب کوئی دوسری زبان کا بندہ آگے آپ سے بات کرنے لگے تو آپ کو معلوم نہیں ہے. کسی پیر فقیر ولی سے بات کرنے لگے اس کو معلوم نہیں ہے کہ کیا بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے نہیں معلوم ہے. آپ اندازہ لگائے اور اللہ رب العالمین کو ایک وقت میں تمام مخلوقات اس کو سوال کرنے لگے، وہ ہر ایک کی بات سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، ان کو عطا کر سکتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اس کے شایان شان ہے، یہ اس کے شایان شان ہے. اسی طریقے سے بصیر والا معاملہ، ہماری بصارت لمیٹیشن کے ساتھ ہے. سماعت میں ایک ڈیسیمل سے ہم سن سکتے، ایک ڈیسیمل تک ہم سن سکتے. اللہ رب العالمین کے لیے کوئی ڈیسیمل ہے؟ نہیں ہے نا. اللہ رب العالمین نعوذ باللہ ایسے نقص سے پاک ہے. تو معلوم کیا بڑا کہ اللہ کو اس کے اسماء و صفات کے اندر اکیلا اور یکتا جاننا. اب اس میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ اس میں شرک ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پہ کوئی انسان یہ سوچے کہ کوئی مٹی میں ملنے کے بعد بھی سنتا ہے، سنتا ہے، کوئی مٹی میں ملنے کے بعد بھی، یعنی قبر میں جانے کے بعد بھی سنتا ہے. سننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اب اس کو آپ یوں سمجھے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اگر ہم کسی کی بصارت چھین لے، سوری کسی کی سماعت چھین لے، سننے کی صلاحیت چھین لے، تو وہ سن نہیں سکتا تمہاری بات، وہ تمہاری بات نہیں سن سکتا. مثال کے طور پہ آپ یہاں سے کسی کو کچھ بول رہے، وہ سننے والا نہیں ہے، اس کو سننے کی سماعت نہیں ہے، وہ ادھر جا رہا ہے. آپ یہاں سے آواز دے رہے، اس کو آواز آئے گی؟ اس کو آواز آئے گی؟ نہیں آئے گی نا، کیونکہ اس کے بعد سننے کی صلاحیت نہیں ہے. اگر اس نے مشین لگایا ہو تو آئے گی، یا وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہو تو اس کو پتا چلے گا کہ آپ اس سے کچھ بول رہے. یعنی کان موجود ہے لیکن کان سے سننے کی صلاحیت چھیننے کی وجہ سے وہ سن نہیں سکتا ہے. تو وہ انسان جس کی روح قبض کر لی جائے وہ کیسے سن سکتا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ کہ میں اپنی بات نہیں بیان کر رہا ہوں، قرآن مجید کے آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کسی کی سماعت چھین لے تو وہ نہیں سن سکتا ہے، اللہ کسی کی روح چھین لے تو وہ کیسے سن سکتا ہے؟ وہ کیسے سن سکتا ہے؟ تو اگر آپ اس عقیدے کے ساتھ کسی سے مانگ رہے کہ یہ بھی میری بات سن رہا ہے جیسے اللہ سنتا ہے، تو نعوذ باللہ آپ اللہ کے اسماء و صفات کے اندر شرک کر رہے ہیں. جیسے اللہ قادر ہے ویسے یہ بھی قادر ہے کہ مجھے اولاد دے سکتا ہے، مجھے بارش دے سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے. یہ حاجتوں کی روائی کرنے والا ہے، مشکلوں کی کشائی کرنے والا ہے، غریبوں کو نوازنے والا ہے، مختار کل ہے. اس قسم کا کوئی عقیدہ جو اللہ کی ذات و صفات سے تعلق رکھنے والا ہے آپ کسی مخلوق کے ساتھ رکھتے ہو، یہ جان لیجئے کہ آپ اللہ کے اسماء و صفات کے اندر شرک کرتے ہیں.
شرک کے عقیدے کے اندر آپ موجود ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں. آگے چلے. جو میں نے آپ سے کہا پانچواں قاعدہ، اللہ رب العالمین کے ناموں کے اندر تحریف نہ کرنا. جیسے نام ہے اس کو ایسے تسلیم کیا جائے. دیکھیں تحریف دو طریقے سے ہوتے، دو طریقے سے تحریف ہوتی ہے. ایک تحریف لفظی ہوتی ہے، ایک معنوی ہوتی ہے. معنوی ہوتی ہے یا اس کو بعض لوگ تعویل بھی کہتے ہیں، لیکن تعویل کا ورڈ صحیح نہیں ہے. اصل میں وہ تحریف ہے. اگر کوئی اس کو تعویل کہتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو وہ اس کی اصطلاح ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں وہ اللہ کے ناموں کے اندر تحریف کر رہا ہے. تحریف کسے کہتے ہیں؟ میں دو طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں لفظی تحریف کی مثال. آپ سمجھے تحریف کسے کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ سنیں. تحریف کا معنی کیا ہے؟ بدل دینا، تغیر کر دینا، کسی چیز کو بدل دینا، اس کو تحریف کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، ایسا ہی ہے الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اب صحیح ہے؟ کیسے پڑھوں؟ الحمد للہ رب العالمین. سننے سے پتہ چل رہا ہے غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ دال کے اوپر جو پیش تھا اس کو تحریف کر کے زبر کر دیا گیا، بدل دیا گیا. اس کو کیا کیا گیا؟ دال کے زبر الحمد کو الحمدہ کر دیا گیا، الحمد للہ کو الحمد للہ کر دیا گیا. یہ لفظی تحریف ہے. یہ کون کرتا ہے؟ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہو یا اس پڑھنا آتا ہے لیکن ہو گئی تحریف، ہو جاتی ہے بعض اوقات. ہاں یہ ہو گئی، غلطی ہو گئی، تحریف ہو گئی. اب یہ تحریف اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو گنہگار ہوگا، اور خطان کیا ہے تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا. اب آگے دیکھیں. یہ تحریف ہو گئی لفظی. تحریف معنوی کسے کہیں گے؟ کہ اللہ رب العالمین نے ایک چیز بیان کی ہے، اس کا معنی اور مطلب ہم اپنی طرف سے بیان کر دیں، اس میں داخل کر دیں، اس میں داخل کر دیں. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں. اللہ کے ناموں میں خصوصاً اللہ کے ناموں کے اندر تحریف کرنا جائز نہیں. ہاں اگر اگر رسول اللہ نے کوئی تعویل کسی آیت کی بتائی ہے تو اس کی تعویل کی جا سکتی ہے. رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کسی آیت کا کوئی مطلب نبی نے بتایا تو کیا جائے، لیکن اللہ کے ناموں کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے مثال دیکھیے، سنیں. معنوی تحریف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ. یہودیوں نے کیا کہا؟ اللہ کے دونوں ہاتھ نعوذ باللہ بندھے ہوئے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 64 جا کے پڑھیے. یہودیوں نے کہا. اللہ نے ان کا جواب دیا، کہا بل یداہ مبسوطتان، نہیں بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہے؟ کھلے ہوئے. اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. اب اللہ نے کیا کہا اپنی ذات کے سلسلے میں؟ کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. اب کوئی کہے کہ ہاتھ کا مطلب طاقت و قوت ہے، کوئی کہے کہ ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ طاقت و قوت ہے، ہاتھ نہیں ہے. تو یہ مانوی تحریف ہے. یہ مانوی تحریف ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے لیے یدا کا لفظ ثابت کیا ہے، اور جب اللہ نے ثابت کیا ہے تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اس پہ خاموشی کے ساتھ ایمان کریں. اس کی کیفیت میں نہیں پڑھنا کیسا ہے، کس کے جیسا ہے، اس میں نہیں پڑھنا. اللہ نے کہا نا ختم. یہ غیبی معاملہ ہے. اللہ نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات کیا ہے؟ کہ یہ رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے. چہرہ کہا؟ رسول اللہ نے کہا جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ رب العالمین جنتیوں سے پوچھے گا اے جنتیوں کوئی نعمت میں کوئی کمی بیشی ہے، کچھ اور چاہیے؟ اللہ تو نے اتنا دے دیا ہے کہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا ملے گا. اے جنتیوں ابھی ایک چیز باقی ہے. اللہ کیا باقی ہے؟ اللہ رب العالمین نور کے پردوں کو ہٹا دے گا اور جنتی جنت کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے اور جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے. تو وجہ کی جو وضاحت اللہ نے کی ہے، اب کوئی اس کی تعویل کر دے، کوئی اس کو تحریف کر دے، بدل دے، معنوی تحریف کر دے، جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پہ اللہ رب العالمین کے معنی اور مطالب کے اندر اپنے معنی اور مطالب داخل کر دیتا ہے کہ اللہ کے سلسلے میں یہ جو بات کہی گئی اس کا مطلب یہ. کس نے کہا آپ کو یہ مطلب؟ اللہ نے خود کہا؟ نہیں کہا.
رسول اللہ نے کہا نہیں کہا, صحابہ نے کہا نہیں کہا, کہاں سے لیں گے آپ نے یہ مطلب, یہ آپ نے جو اپنا مطلب اس کے اندر داخل کیا ہے, گزیرا ہے, یہ کہاں سے لایا آپ نے؟ اس کی اجازت نہیں ہے, اس کی گنجائش نہیں ہے, اتنی سی گنجائش نہیں. چنانچہ کہا گیا, بات سمجھ میں آئی؟ معنوی تحریف کیسے ہوتی ہے سنیں, آگے سنیں. جیسے اب یہ تو ہو گئی لفظی اور معنوی تحریف. دونوں ہاتھ سے اللہ رب العالمین کی قوت مراد ہے, یا اللہ رب العالمین کی طاقت مراد ہے, یا اس قسم کا کوئی دوسرا مطلب اس سے لے. حالانکہ ہاتھ کا مطلب عربی میں, یدا کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ. تو اس کو ہاتھ مانا جائے, اس کو ہاتھ مانا جائے. لیکن کیسا ہے, کیسا ہے معلوم نہیں, کیفیت کیسی ہے معلوم نہیں. کیوں نہیں معلوم؟ اللہ نے نہیں بتایا, سمجھیں, رسول اللہ نے نہیں بتایا. تو جو چیز اللہ نے نہیں بتائی, جو چیز رسول اللہ نے نہیں بتائی, ہم کیسے بول سکتے؟ کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے, مخلوق کی مشابہت دینا جائز نہیں ہے. ہم کو معلوم نہیں بھائی کیسا ہے, اللہ نے کہا ہاتھ ہے, ہم مان رہے ہاتھ ہے, ختم بات. آگے سنیں دوسری, ولا تعطیل, اور نہ اس کے ناموں کے اندر تعطیل کی جائے. دیکھیں ایک ہوگی تحریف اور دوسری کیا ہے؟ تعطیل. تا عین تو یا لام, تعطیل, ٹھیک ہے. اس کے ناموں میں تعطیل نہ کی جائے. تعطیل کسے کہتے ہیں؟ اس میں دو چیزیں آتی, ایک تخلیہ. تخلیہ جیسے بادشاہ لوگ کہتے تھے نا پہلے اپنے دربار میں, تخلیہ, خالی کر دو اس کو کیا کرو, خالی کر دو. دوسرا مطلب آتا ہے چھوڑ دو, ترک کر دینا, چھوڑ دینا, چھوڑ دینا. اب دیکھیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر لفظ تعطیل کو ذکر کیا ہے. لفظ تعطیل کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا. سورہ حجر آیت نمبر 45 کے اندر اللہ نے کہا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ, وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ, یعنی یہ جو کنواں ہے یہ خالی ہے, یہ خالی کنواں ہے, خالی متروک کنواں ہے, چھوڑا ہوا ہے, اس کو چھوڑ دیا گیا. اب وہ ایک مثال جو میں نے اوپر دیا تھا نا, بل یداہ مبسوطتان والی, اسی کو ذہن میں رکھے, یا اسی کو ہم تعطیل کے اوپر بھی سمجھیں گے کہ لوگ کیسے تعطیل کرتے. سنیں, اللہ نے کہا بل یداہ مبسوطتان, کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. ایک بندہ تو وہ ہوا جس نے تحریف کر دیا کہ ہاتھ سے مطلب اللہ کی قوت ہے, اس نے تحریف کر دیا, معنی کو ہی بدل دیا, معنی اور مطلب کو چینج کر دیا. اور دوسرا بندہ وہ ہے جو کہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے کھلے ہوئے ہاتھوں سے مراد کیا ہے, مجھے نہیں معلوم کیا ہے, اس کی مراد تو اللہ ہی کے حوالے ہے. اللہ رب العالمین کے ہاتھوں کے سلسلے میں میں نہیں جانتا. حالانکہ اللہ نے جو بات کہی اس پہ ایمان رکھ لینا, یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے. دونوں کے درمیان, دونوں کے درمیان ایک کیا کر رہا ہے, بدل دے رہا ہے, تحریف کر دے رہا ہے. دوسرا کیا کر رہا ہے, تحریف نہیں کر رہا ہے, تحریف نہیں کر رہا ہے, بلکہ نہیں ماننے کے سلسلے میں ایک ہیلا سازی اپنا رہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کے ہاتھوں کا مطلب کیا ہے, اللہ رب العالمین کے ہاتھوں کے کھلے ہونے کا کیا مطلب ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ بل یداہ مبسوطتان, کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, تو آپ خاموشی سے مان لو کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے, ختم ہوگی بات. اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں اپنی زبان کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں مانتا ہوں, میں نہیں جانتا ہوں, اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے, یقیناً اللہ جانتا ہے. آگے کی بات تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے, لیکن اتنی تعطیل کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو تحریف, ولا تحریف ولا تعطیل, نہ تحریف کرنا جائز ہے نہ تعطیل کرنا جائز ہے. چھٹا قاعدہ, یہاں تک بات سمجھ میں, 6 قاعدے ہو گئے. 7واں قاعدہ دیکھیں, ومن غیر تکییف. تکییف, تکییف کسے کہتے ہیں؟ تا کاف یا فا. تکییف کا مطلب ہوتا ہے کیفیت بیان کرنا. کیفیت کسے کہیں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں, دو طریقے, دو چیز ہوتی ہے. ایک تشبیہ دینا کہ اس کے جیسا نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ ہے, یہ ہوگی تشبیہ. یا کسی کی مثال بیان کرنا کہ وہ مخلوق ہے نا ویسا اللہ کا ہاتھ ہوگا, نعوذ باللہ, یہ تمثیل. اور کیفیت بیان کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى, رحمان کا ہے عرش پہ مستوی ہے. رحمان کا ہے عرش پہ مستوی ہے. فولی وجہک الشطر, اللہ نے کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء, اے نبی ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے, اٹھتا ہوا دیکھ رہے.
ہاں آپ دیکھیں کہاں دیکھ رہے رسول اللہ؟ اوپر. ہاتھ اٹھا گئے تو کہاں اٹھا گئے؟ اوپر. وہی نازل ہو گئی تو کہاں سے نازل ہو گئی؟ اوپر سے. حضرت جبریل تیرتے ہوئے آ گئے رسول اللہ کے پاس. کہا ہے اللہ کے نبی آپ کی بیوی خدیجہ اوپر چڑھ رہی ہے گاڑی میں، ان کو کہیے کہ آپ کے رب نے اللہ رب العالمین نے سلام کہا ہے. فرشتوں کے سردار جبریل کریم کے سلام کہیے. اگر اللہ ہر جگہ ہے تو جبریل اوپر سے کیوں آ گئے؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو جبریل امین اوپر سے وہی لے کے کیوں آ گئے؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو فرشتے روحیں لے کر اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. فضول کے عقیدے رکھ کر اپنی زندگیوں کو، اپنے ایمان عقیدے کو برباد مت کیجیے. چنانچہ کہا کہ کیفیت نہیں بیان کرنا ہے. الرحمن علی العرش استویٰ یا بل یداہ مبسوطتان، دونوں آیتوں کو سمجھ لے. اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے نہیں معلوم. کیفیت کوئی پوچھے کیسا ہے، یہ کیفیت پوچھ رہا ہے. کوئی پوچھے نا کیسا ہے، یہ کیفیت پوچھ رہا ہے. کیفیت پوچھے تو کیا کہنا ہے؟ نہیں معلوم. دلیل رسول اللہ نے کہا، ہم نہیں کہہ گئے. رسول اللہ نے کہا، امام مالک نے کہا، ائمہ اربعہ نے کہا. ائمہ اربعہ نے کہا. افسوس کی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہو، امام مالک رحمت اللہ علیہ ہو، یا دیگر ائمہ دین ہو جن کو ہمارے معاشرے کے اندر لوگ مان رہے لیکن ان کے عقیدوں کو نہیں مان رہے. ان کے عقیدوں کو نہیں مان رہے. ان کی تقلید تو ہم کر رہے ہیں مسائل کے اندر، عقیدے میں کیوں ہم تقلید نہیں کر رہے؟ عقیدہ مانیے ان کا، کتاب اور سنت والا عقیدہ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عقیدہ طحاویہ نام کی کتاب ہے. امام طحاوی خود حنفی عالم، امام طحاوی خود حنفی عالم ہے. انہوں نے امام ابو حنیفہ کا قول نقل کیا کہ جو اللہ کو عرش پہ نہ مانے اس نے کفر کیا ہے. جا کے پڑھ لے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں. عربی زبان کے اندر کتاب موجود ہے، کسی کو نہ ملے اردو میں مجھ سے لے جائیے. کہا کہ جو اللہ کو عرش پہ نہ مانے اس نے کفر کیا ہے، اور جو یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں اللہ کا ہے وہ کافر ہے. اعوذ باللہ. اب اندازہ لگائے امام ابو حنیفہ کا قول ہے، میرا قول نہیں ہے. آج ان کو مان کر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. امام مالک سے پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے؟ امام مالک نے کہا استواء علی العرش معلوم، الاستواء علی العرش معلوم، اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے الرحمن علی العرش استویٰ. والکیفیت مجہول، لیکن اس کی کیفیت نہیں معلوم. کیسے مستوی ہے نہیں معلوم. کیوں؟ بتایا نہیں اللہ نے. اللہ نے نہیں بتایا تو کیفیت میں پڑھنا، کیفیت میں نہیں جانا ہے کہ کیسے ہے کیسے ہے، نہیں پڑھنا اس میں. اللہ نے جتنا بتایا اس پہ ایمان رکھنا ہے. تو کہا ولا ومن غیر تخلیف، اور اس کے اسماء و صفات کو بغیر کیفیت کے ماننا. جیسے اس نے بیان کیا ویسے مان لینا. کیفیت کوئی پوچھے ہاتھ ہے تو کیسے ہے، ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے نہیں معلوم. حدیثوں کے اندر انگلیوں کا ذکر آیا ہے، حدیثوں کے اندر انگلیوں کا بھی ذکر آیا ہے، اللہ کے قدموں کا ذکر آیا ہے. جہنم میں اللہ اپنا ایک قدم ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا؟ حدیث میں آیا، اوتھینٹک حدیث. منکرین حدیث کہیں گے جہنم میں اللہ ڈالے گا اپنا قدم. اللہ نے جہنم بنائی ہے، جہنم اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے وہ، اللہ جو چاہے کر لے، قادر مطلق ہے. جب نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ختم ہو گئی بات. تو کہا کہ اللہ رب العالمین کی کسی نام و صفات کی کیفیت کا بیان کرنا جائز نہیں ہے. تو آٹھواں اصول کیا معلوم پڑا کہ کیفیت نہیں بیان کی جائے گی. آخری چیز تمثیل کا بیان کرنا، مثال دینا کہ اللہ کی ذات فلاں مخلوق کی طرح ہے یا فلاں چیز کی طرح ہے. مثال، تمثیل. لیس کمثلہ شیء، اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا واضح الفاظ کے ساتھ. سورہ شورى کی آیت ہے، اللہ نے کہا کہ وہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی مثل نہیں، اس جیسی کوئی مثل نہیں ہے. یعنی اس کی مثال آپ بیان ہی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اس نے خود بیان کی ہو. اللہ نے اگر خود بیان کی، جیسے سورہ نور کے اندر اللہ نے کہا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ہاں پوری آیت ہے، اللہ نے خود بیان کی. اس کو مانے وہ مثال اللہ کے لیے بہترین مثال ہے. لیکن اپنی طرف سے کوئی مثال بیان کرنا کہ ایسا ایسا ہوگا تو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ایسا ہے، جائز نہیں. اس کے لیے کوئی مثال نہیں دی جائے گی. ہاں جو اعلیٰ قسم کی مثال اس نے رسول اللہ نے بیان کی اس کو مانا جائے گا، اس کے اوپر ایمان، کیونکہ وہ تو وہی ہو گئی. وما ینطق عن الہویٰ، جو نبی کہتے ہیں وہی ہے.
نبی کہتے وہی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ آگے بولتے لوگ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کو مانو، نبی جو دے اس کو لے لو، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب جو حدیث ہے وہ حدیثوں کے منکر ہیں، وہ قرآن کو بھی نہیں مان سکتے، کیونکہ یہ آیت تو کہہ رہی ہے نبی جو دے اس کو لے لو، اس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ آخری چیز، تا ولم هل تعلم له سمیہ، کیا اس جیسا بھی کوئی نام ہے؟ اس کے جیسا بھی کوئی نام ہے، یعنی اس کے جیسے کسی کے اسماء و صفات ہو سکتے ہیں؟ تم کیسے اس سے مثال دے سکتے ہو کسی کی؟ اس کی مثال دینا جائز نہیں ہے، کسی چیز سے اس کی مثال دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری چیز، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اخلاص کے اندر اللہ نے کہا اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ہم پلہ کوئی نہیں ہے، اس کی جیسی مثال کیسے دی جائے گی؟ مثال تو ایسی چیز کی دی جائے گی نا، تمثیل کب پیش کرے گی؟ جب اس کے ہم پلہ کوئی موجود ہو، تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو کہا کہ نہ اس کے ناموں کے اندر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تحریف نہیں کرنا ہے، تعطیل نہیں کرنا ہے، تکییف نہیں کرنا ہے، اور تمثیل نہیں کرنا ہے۔ یہ 4 قاعدے یاد رکھیں۔ اس کے پہلے میں نے 4 قاعدے اور بیان کیے، یہ 8 قاعدے ذہن میں رکھیں۔ اگر ذہن میں نہ رہیں تو جا کے سنیں، اس ویڈیو کو، آڈیو کو جا کے سنیں، پھر سے سنیں، اور آپ کے دماغ میں اگر کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے، کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، اس کو لے کے آئے، انشاءاللہ ہم بیٹھ کے حل کریں گے، انشاءاللہ ہم بیٹھ کے حل کریں گے۔ لیکن عقیدوں کو صحیح کیجیے، عقیدوں کو صحیح کیجیے، یہ عقیدے کل قیامت کے دن ہمیں جنت اور جہنم کے مستحق بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ کو اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔